बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरूक सीमा और आप देख रहे हैं ग्लोबल प्रॉपर्टी न्यूज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम रियल एक्सपर्ट। व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को इनवाइट करते हैं। इस प्रोग्राम में वो अपने मुफीद मशवरे देते हैं। उनकी कीमती मशवरों से रियल एस्टेट एजेंट्स, बायर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स फ़ायदा लेते हैं। उनकी कंसल्टेंसी से वो प्रॉपर्टीज़ सेल आउट करते हैं, परचेज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो रिलीफ पैकेज जो इंडस्ट्री के लिए अनाउंस किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, तो उस रिलीफ पैकेज के हवाले से बातचीत करने के लिए हम लोगों ने एक सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट को इन्वाइट किया है, जो कि पेशे के एतबार से रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। इसके साथ साथ वो एक समाजी शख्सियत भी हैं और एक सियासी शख्सियत भी हैं, एक बहुत बड़ा नाम। तो मेरे साथ शहजाद अहमद गोंदल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। गोंदल साहब, आज आपने स्पेशल टाइम निकाला, तो सर सबसे पहले बात करेंगे कि आप कितने अरसे से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? देखिए, मैं इस फील्ड में 2001 से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 19 साल हो गए हैं मुझे। और दरमियान में कोई अरसा 3 साल मैंने दुबई में भी काम किया है, सिटी चैनल प्रॉपर्टीज़ के नाम से हमारा सेटअप था वहाँ पे। और फिर दोबारा 2011 में आके दोबारा डिफेंस में हमने स्टार्ट किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसमें, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है हमारे पास, इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर है। गोंदल साहब, अगर बात करें तो आप बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनली रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, इसके साथ साथ समाजी काम भी कर रहे हैं, सियासत भी करते हैं, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, उसके साथ आप वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं। तो इतने सारे काम आप किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समाजी कामों में हिस्सा लेता हूँ। अपने हल्के में, अपने इलाके में जो मेरा आबाई गाँव है वहाँ पे मैं समाजी काम बिल्कुल करता हूँ। और वहाँ पे बख्श फाउंडेशन है हमारी, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। इसके अलावा सियासी तौर पे भी काफ़ी एक्टिव है। और 2005 में मैंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था चेयरमैन का अपने UC 36 से। तो बिल्कुल मैं बिज़नेस के साथ साथ सियासी और समाजी एक्टिविटीज़ में भी भरपूर हिस्सा लेता हूँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है। अच्छा गोंदल साहब, बात करते हैं रिलीफ पैकेज के हवाले से, तो क्या समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये रिलीफ पैकेज हमारी मुल्की इकोनॉमी के लिए, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए किस कदर फायदेमंद साबित होगा? जी बिल्कुल, ये खान साहब का और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। इससे यकीनन जो रियल एस्टेट की मार्केट जो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी, उसको बड़ा इससे सहारा मिलेगा और नई इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें। और इसमें खान साहब ने अपॉर्चुनिटी दी है, फाइलर्स को भी अपॉर्चुनिटी दी है, नॉन फाइलर्स को भी दी है कि वो आए, उनसे पूछा नहीं जाएगा कि पैसा अगर उन्होंने कहीं छुपाया हुआ है या उनकी कोई हिडन मनी है या कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है चीज़ें। तो खान साहब ने उनको कहा है कि हुकूमत ने कहा है उनको कि वो बिल्कुल आए, उनसे नहीं पूछा जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट करें। और ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इससे यकीनन इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखिए, एक 5 मरले के घर में मैं आपको बताऊं तकरीबन 25 घरों को रोजगार मिलता है। तो ये बहुत ही अहसन कदम हम इसको समझते हैं। जो लोग तो इस फील्ड को समझते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग नहीं समझते, मैंने देखा है कि वो तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये तनकीद उनकी गलत है। हम इस फील्ड में हैं, हम जानते हैं कि इवन 5 मरले का अगर आप एक घर बनाते हैं तो उससे तकरीबन 25 खानदानों को रोजगार मिलता है। तो बिल्कुल इससे रियल एस्टेट को बिल्कुल फ़ायदा होगा, इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के इक़दाम। जी बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपकी राय कीमती है। और क्या समझते हैं कि इस पैकेज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस तबके का नज़र आता है? देखें, जितने भी मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो लेबर है, खा वो इन्वेस्टर है, खा वो कोई स्टेट एजेंट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या जितनी भी आपको पता है कि 40 के करीब इंडस्ट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है।
تو ظاہر ہے وہ 40 انڈسٹریز جب کنسٹرکشن کا بزنس چلے گا، وہ 40 انڈسٹریز چلیں گی تو اس میں ہر طرح کے لوگوں کو روزگار ملے گا، اس میں اکاؤنٹس کے بھی لوگ ہوں گے، اس میں پڑھے لکھی جابز بھی نکلیں گی، اس میں لیبر جابز بھی نکلیں گی، اس میں تاجروں کا بھی بزنس چلے گا، اس میں ہر طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو یہ اس کا فائدہ اوور آل میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کے لوگوں کو ہوگا، ہماری انڈسٹری کو ہوگا. یہ کسی فرد واحد کی وہ نہیں ہے، نہ اس سے کسی فرد واحد کو کوئی اس طرح سے میں کہوں کہ فائدہ پہنچے گا، نہیں. یہ بلکہ اجتماعی طور پہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ایک بڑا اچھا چیز لے کے آئے گی. اور اس سے جو ان امپلائمنٹ کا جو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اسپیشلی اب جو کرونا کی صورتحال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کرونا کی وجہ سے جو لوگ افیکٹ ہوں گے، یہ پیکیج جو ہے یہ ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. یہ اگر انڈسٹری چلتی ہے، یہ 40 انڈسٹریز اس کے ساتھ موو کرتی ہیں، تو یقینی طور پہ اس سے بہت سارا روزگار جنریٹ ہوگا، اور اس کا بڑا ہمارے لیے ایک بڑا اچھا، ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا انشاءاللہ قدم ہے. گل صاحب، یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کسی بھی ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ہے. اس میں اگر آپ کچھ لوگ ہسٹری کو جانتے ہوں تو جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کے بعد جب ہوا تھا، کرائسس تھا، بہت بڑا کرائسس تھا. تو اگر لوگوں کو یاد ہو تو کیلیفورنیا جو کہ آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، حالانکہ کیلیفورنیا کوئی کنٹری نہیں ہے، کوئی کیلیفورنیا از اے سٹی آف امریکہ، اسٹیٹ ہے امریکہ کی، تو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو انہوں نے 10 سال کا ایک اس وقت پیکج دیا تھا، ایک کنسٹرکشن پیکج دیا تھا، اور وہ کنسٹرکشن پیکج جو ہے وہ کیلیفورنیا کو کہیں سے کہیں لے گیا، اور اس کے ثمرات اتنے اچھے آئے تھے. جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جو پیکج ہے، یہ آپ اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت جب اتنا بڑا ایک ڈپریشن آیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو انہوں نے اپنی اکانومی کو اٹھانے کے لیے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک کنسٹرکشن پیکج لے کے آئے تھے. وہ تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اس سے کتنا. میں نے آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک 5 مرلے کا گھر جو ہے وہ ایک 25 لوگوں کے گھروں کا خرچہ چلاتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا کہ اس کی اکانومی میں کتنی اہمیت. اچھا گوندل صاحب، ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ میں یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو ہم اس وقت تو ایز اے سروس پرووائڈر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ جو کہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے گورنمنٹ نے، تو ہم انشاءاللہ کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی انٹر ہونے جا رہے ہیں. تو کنسٹرکشن کمپنی ہم ایک بہت جلد فارم کر رہے ہیں اپنی. اس میں ہم گوادر میں بھی بڑا دلچسپی رکھتے ہیں کام کرنے کی. اس کو ہم گوادر اور لاہور دونوں میں وہ کمپنی جو ہے وہ دونوں جگہ انشاءاللہ آپریٹ کرے گی. ان نیئر فیوچر ہم ایک بڑی پروفیشنل کنسٹرکشن کمپنی بنانے جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وش یو بیسٹ آف لک. جیسے گوادر کی آپ نے بات کی، تو گوادر کی اگر بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی گوادر گیم چینجر ہے؟ جی بالکل. گوادر، میں کافی عرصے سے گوادر میں کام کر رہا ہوں، اور بڑی ہی تقریباً میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے گوادر کو اے سے زیڈ تک پڑھا بھی ہے. گوادر کے تمام پروجیکٹس کے بارے میں میرا نالج ہے، اور خود گوادر فزیکلی میں بے شمار دفعہ جا چکا ہوں، اور کافی ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے. اور بالکل ہم ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ ہیں. گوادر بہت بڑا فیوچر ہے. گوادر آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو پاکستان کا سنگاپور آپ کہیں، اس کو آپ پاکستان کا دبئی کہہ لیں، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. یہ گیم چینجر ہے، اور یہ آپ کہیے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا سکتا ہے، صحیح معنوں میں بنا سکتا ہے. اور گوادر میں اس وقت فزیکل کام شروع ہو چکا ہے. گوادر ایئرپورٹ کے اوپر، گوادر ایکسپریس وے کے اوپر 60% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. گوادر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، واٹر پائپ لائنز پہ کام ہو رہا ہے، جو بجلی کا ہے وہ ڈیم، وہ کیا ہے، وہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، پاور پلانٹ کے اوپر. تو اس طرح وہاں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں گوادر میں، ان پہ الحمدللہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اور ان نیکسٹ 2 ایئرس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گوادر ول بی ان اے ڈفرنٹ سچویشن انشاءاللہ. اچھا گوندل صاحب، اس ریلیف پیکیج کے بعد جو اس وقت جو صورتحال ہے، انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا اس وقت انہیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟
جی بالکل، یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا، اور میں اپنے جو اوورسیز بھائی ہیں دوست ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اب گورنمنٹ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، بینکنگ چینل میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، آپ کو ٹیکسز میں بھی ریلیف دیا ہے، اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، اور آپ کو پوچھا بھی نہیں جائے گا اگر آپ فائلر ہیں پھر بھی، اگر آپ نان فائلر ہیں پھر بھی، ان بوتھ کیسز آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی منی کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اور بالکل یہ ٹائم ہے انشاءاللہ یہ جو پیکج گورنمنٹ نے دیا ہے اس سے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور ہم فیل بھی کر رہے ہیں، انکوائری بہت زیادہ آ رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، تو بالکل اوورسیز کا اصل گھر یہی ہے، اور میں اوورسیز تمام دوستوں بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ بالکل اپنے ملک میں انویسٹ کریں، کسی بھی شعبے میں کریں، ضروری نہیں ہے ریئل اسٹیٹ میں کریں، وہ کہیں بھی انویسٹ کریں لیکن اپنے ملک میں پیسہ لگائیں تاکہ اپنے ملک میں روزگار جنریٹ ہو، اور ان کی پیسہ یہاں باہر کی نسبت میں سکتے ہوں زیادہ محفوظ ہے اپنے ملک میں انشاءاللہ۔ اچھا گوندل صاحب، جیسے پرائم منسٹر نے 20 ملین سے زائد نوکریوں کی بات کی تھی، تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اگر اسی انڈسٹری کو پراپر توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری سے یہ 20 ملین سے زیادہ نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ سکلز ایجوکیشن کی طرف زیادہ جائیں، اور پاکستان میں اس وقت سکلڈ لیبر کی کمی بھی ہے میں سمجھتا ہوں، اور دوسرا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائے۔ دوسرے نمبر میں جہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے، تو بالکل اس سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کنسٹرکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اس میں دیکھیں آپ سول انجینئرز بھی اس میں آئیں گے، اس میں لیبر بھی آئے گی، اس میں ٹیکنیشینز بھی آئیں گے، اس میں الیکٹریکل انجینئرز بھی آئیں گے، اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس میں سرویئرز بھی آئیں گے، تو بالکل یہ بہت زیادہ اس میں، اور پھر مختلف انڈسٹریز میں آپ دیکھیں جو جب انڈسٹری چلتی ہے تو اس میں جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، ہر طرح کی جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، سکلز کے لیے بھی ہوتی ہیں، جو ایجوکیشن والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اس سے کافی بہت زیادہ روزگار بھی انشاءاللہ جنریٹ ہوگا، اور نوجوانوں کو میرا یہ ایک پیغام ہے کہ بالکل وہ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان میں بڑا فیوچر ہے، پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اچھا گوندل صاحب، یہ ریلیف پیکیج آنے کے بعد آپ اپنے ڈیلرز کمیونٹی کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنی ڈیلر بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ اچھا اور برا وقت جو ہے وہ کسی بھی بزنس میں بیڈ پیچز آتے ہیں، کبھی بزنس ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹف ٹائم تھا، لیکن الحمدللہ وہ ٹائم اب اللہ نے گزار دیا ہے، اور اب گورنمنٹ نے یہ جو پیکیج دیا ہے انشاءاللہ یہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور میں اپنے ڈیلر بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ بالکل دل جمی سے اپنے کام پہ واپس آئیں، محنت کریں، انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں ان کے لیے ایک برائٹ فیوچر موجود ہے انشاءاللہ۔ اور جاتے جاتے سب سے لاسٹ میں رمضان المبارک کے مہینے پہ بات کرتے ہیں، تو ایک مقدس مہینہ زندگیوں میں، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں دوبارہ آئے، تو یہ مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، طاق راتیں ہیں، ان دنوں میں مسلم کمیونٹی کے لیے کوئی خاص پیغام؟ میری تمام جو مسلم کمیونٹی ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں، جب بھی افطاری پہ وقت ہو انشاءاللہ پاکستان کے لیے دعا کریں، یہ جو مشکلات ہیں ہمارے لیے، یہ جو کرونا ہے اور یہ جو مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو گوندل صاحب، اور ویورز امید کرتا ہوں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا، بلکہ ہمارے پروگرام کو زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں، اوورسیز اپنے پاکستانی ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ پروگرام ٹیگ کریں، انہیں شیئر کریں تاکہ انہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بہتر رہنمائی مل سکے، اور اگر آپ پاس کوئی قیمتی رائے ہو، کوئی اچھی سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی رائے دیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ریئلٹرز کے لیے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس میں سر بہت سے لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہ چیز